अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 4 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 4 ये है, गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने। गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने कि मुनइम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। गदाई के मानी क्या है? गदाई के मानी यानी फकीरी, गरीबी। गयूर के मानी बहुत गैरत करने वाला। मुनइम के मानी नेमत देने वाला यानी मालदार। बख्शिश के मानी इनाम या मदद, और यारा के मानी हौसला, ताकत या भरोसा, एतमाद, ये मानी भी है। अब इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ, लेकिन इस शेर का जो मफहूम बनता है वो यही बनता है, गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने। मतलब यानी वो गरीबी में भी, गुर्बत में भी, गुर्बत होने के बावजूद वो क्या थे? वो गैरतमंद थे। वो इतने गैरतमंद थे। क्यों? कितने गैरतमंद थे कि मुनइम को, मुनइम मतलब इनाम देने वाला, पैसे देने वाला, पैसों का लालच देने वाला को गदा के डर से, गदा के डर से मतलब यानी फकीरी के डर से, उनको ये डर था कि अगर हम इनको फकीर समझेंगे तो वो क्या होगा? बख्शिश का न था यारा। बख्शिश का मतलब यानी पैसे देना, इनाम देना, मदद करना। न था यारा, उनके दिल में इतना हौसल नहीं होता था कि वो उनके साथ मदद करते। यानी ये कौन लोग मुराद थे? ये मुराद कौन लोग है? ये हमारे जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन है, उनकी तरफ इशारा है। तो अब इस शेर की जो तशरीह बनती है, पहली तशरीह ये बनती है कि शायर शेर में हमें ये कहना चाहते हैं और कि यानी शायर कौन है? हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शेर में नौजवानान इस्लाम से मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम्हारे असलाफ फ़कीरी और बेसरो सामानी की हालत में भी वो इतने खुददार और गैरतमंद थे कि मालदारों और अमीरों को इस बात की जुर्रत नहीं होती थी कि वो उनको इनाम और इकराम से नवाजे या कोई मदद कर सके। और अगर किसी ने ऐसा करने की जुर्रत भी की तो वो अल्लाह वाले उनसे नाराज़ी का इजहार करते थे। नाराज़ी का इजहार क्यों करते थे? क्या वजह थी कि वो इस तरह नाराज़ी का इजहार करते थे? तो ये थी इसकी एक तशरीह। दूसरी तशरीह शेर की यह है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको तीनों तशरीह पसंद आएगी। इस शेर की जो दूसरी तशरीह वो ये है कि इस शेर में शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने नौजवानों से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए नौजवानों, तुम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हो, तुम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हो, तुम्हारा जो ताल्लुक़ है उस कौम से है जो फ़क्र में यानी ज़िंदगी गुजार कर या किसी से सवाल करने से बेहतर समझते थे। मुसलमानों के पास एक गैरत ही होती है जिस पर वो कभी समझौता नहीं करता। मतलब यानी इंसान के साथ या इंसान के पास, मुसलमान के पास वो सिर्फ गैरत ही होती है कि वो कभी उस पर समझौता नहीं कर सकता, कभी किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करता, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी गैरत मतलब यहाँ पे माने आ जाती हैं, रुकावट बन जाती है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग मतलब गैरत को भी मतलब पायमाल करते हैं, अपने पाँव से कुचल डालते हैं। तो यहाँ पे शेर कहते हैं कि वो भले से मुफलिसी और गरीबी और गुर्बत तंगदस्ती में जिंदगी वो बसर करेगा, लेकिन इसके बावजूद वो किसी के सामने 10 सवाल नहीं करेगा, वो किसी से मांगेगा नहीं, मगर उसकी गैरत ये गवारा नहीं करेगी, वो बर्दाश्त नहीं करेगी कि वो किसी से कुछ तलब करे, किसी से कुछ मांगे। मुसलमान भले से खस्ताहाल थे, यानी उनके पास मतलब यानी पैसों की कमी होती थी, उनके पास दौलत की कमी होती थी। अगर अल्लाह ताला से मांगते तो अल्लाह ताला तो उनको दे देता, लेकिन वो मांगते भी नहीं थे, क्योंकि वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर यानी 100% ज़िंदगी गुजारने वाले थे। मगर कोई उनकी गैरत पर दो हर्फ नहीं कह सकता था। क्यों नहीं कह सकता था? क्योंकि यानी लोगों को पता था कि अगर हम इनको कुछ कहेंगे तो शायद ये हमें मतलब यानी हमें नुकसान पहुंचाने के हवाले से मतलब यानी ये सोचना शुरू कर दें। तो नुकसान के हवाले से तो वही सोचते थे, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन थे, वो तो मतलब उनसे कोई गलती का शायबा नहीं होता था, क्योंकि वो ज़्यादातर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी बातें मुबारक
مبارک پہ وہ عمل پیرا ہوتے تھے، ان کے ارشادات پہ عمل کرتے تھے، ان کے احادیث پر عمل پیرا ہوتے تھے، تو اس زمانے کے دولت مند بھی انہیں کچھ رقم دینے سے کتراتے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں مسلمان اس کو اپنی توہین سمجھ کر برہم نہ ہو جائے، غصہ نہ ہو جائے کہ وہ کہیں گے کہ یار یہ تو میری توہین کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کی رحمانی سے خوب واقف تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ وہ خوب واقف تھے۔ ان کو پتا تھا کہ ہم اگر مانگیں گے، ہمیں مانگنا چاہیے تو صرف ایک اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ وہ غریبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش کے لیے چنا ہے، یہ چناؤ یعنی ہماری ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے کہ ہم پہ کوئی آزمائش لائے۔ اقبال نوجوانوں کو ان اوصاف کی یا ان اوصاف کو اپنانے کی تلقین کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو، تلقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ اپنے آپ کو اسلاف کو اس غیرت مند کی عادت سے عاری نہ رکھو، بلکہ تم بھی ان کے جیسے غیرت مند بنو تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تم پر ہی کھول دی جائیں۔ تو یہ تو تشریح دوسری تھی، ابھی تیسری تشریح کی طرف آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں۔ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو اس قوم کا فرد ہے جس کے افراد اتنے خوددار اور غیرت والے تھے، اتنی غیرت ان کے اندر موجود تھی کہ امیر آدمی ضرورت مندوں کو خیرات دینے سے ڈرتے اور ہچکچاتے تھے۔ اور کیوں ہچکچاتے تھے، کیوں مطلب ہیزیٹیٹ ہوتے تھے؟ وجہ یہی تھی کہ وہ اس لیے سوچتے تھے کہ ایسا نہ ہو یہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو اسلام نے مسلمانوں کو یہی تعلیم دی ہے کہ حالات جیسے بھی ہو، حالات خواہ کچھ بھی ہو، کسی غیر اللہ کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ تو اس بات کو اتنے زیادہ وہ اہمیت دیتے تھے کہ جس طرح ایک سبق ہے جو 9th کلاس میں ہے، تو وہ جو کے پی بورڈ میں ہے، اس میں ایک سبق ہے وہ اسلام میں گداگری کی مذمت کے حوالے سے یہ جو سبق ہے، تو اس سبق میں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس وقت اگر کوئی صحابی اگر وہ سواری پہ سوار ہوتا، کسی سواری پہ سوار ہو کر وہ کہیں سفر کرتے تھے، اس وقت ان سے اگر کوئی کوڑا بھی گر جاتا، کوئی چابک بھی گر جاتا، تو وہ دوسرے کو نہیں کہتے تھے۔ کیوں نہیں کہتے تھے؟ کہ وہ خود اتر جاتے اور وہ کوڑا وہ خود اٹھاتے، وہ چابک خود اٹھاتے، اس لیے خود اٹھاتے تاکہ ان کو یہ فکر تھی، ان کو یہ ڈر تھا ایسا نہ ہو کہ یہ بھی بھیک میں شامل نہ ہو، تو اس لیے وہ کسی سے یعنی بھیک نہیں مانگتے تھے۔ تو اسلام نے گداگری کو سخت منع فرمایا ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں بھی ایک دوسرے سے بھیک نہیں مانگنا چاہیے، ایک دوسرے سے یعنی بھیک مانگنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اسلام نے گداگری کو سخت منع فرمایا ہے، یہی وجہ ہے کہ دولت مند آدمی اس ڈر سے کسی کو خیرات یا بخشش، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بخشش کے معنی انعام، مدد کرنا ہے، تو اس ڈر سے کسی کو خیرات یا بخشش دینے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔ حوصلہ کیوں نہیں رکھتے تھے؟ ظاہری بات ہے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم ان کو کوئی انعام دیں گے، پیسے دینے کا لالچ دیں گے، ہم ان کو کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے کام آنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ ان کو ڈرتا کہ ایسا نہ ہو کہ برا نہ سمجھے یا برہم نہ ہو، غصہ نہ ہو، کہ وہ اپنے آپ کو گدھا نہ سمجھنے لگے۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ مطلب خود کو گدھا سمجھنے سے کتراتے تھے کہ ہمیں کوئی گدھا کہے۔ حاجت مندوں کی مدد کرنا بری بات تو نہیں ہے، لیکن مسلمان فقر درویشی کے باوجود غیرت اور حمیت کی صفت سے مالا مال تھے۔ ان کے اندر غیرت جو تھی وہ بدرجہ عتم موجود تھی، بدرجہ عتم یعنی بہت زیادہ، اس لیے وہ کسی شخص سے مدد لینا برداشت نہیں کر سکتے تھے، گوارا نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ اس شعر سے یہ تاثر بھی ملتا ہے، یہ امپریشن بھی ملتا ہے، یہ بات اس بات کا پتہ بھی چلتا ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قدرے نوجوانوں سے بیزار ہیں۔ بیزار کیوں ہے؟ خفا کیوں ہے؟ خفا اس لیے ہیں کیونکہ یہ جو نوجوان ہے، یہ تو کبھی کبھار میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اگر اس دور میں ہوتا تو شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مطلب اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور زندگی میں کچھ کرتے نہیں ہیں، کچھ کماتے نہیں ہیں، لیکن اس لیے کہ آج کل کے نوجوانوں میں فقر اور غرض کا جذبہ نہیں رہا، یعنی زیادہ تر لوگ مطلب وہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ سہ نہیں سکتے کہ یار میرے اوپر یہ جو مطلب جو حالت آئی ہے یا جو مشکل آئی ہے، لہٰذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی شاعری کے حوالے سے یہ بات بھی ہمیں جو ہمارے جو پروفیسر صاحب ہیں وہ ہمیں بتاتے تھے، ڈاکٹر فقیر احمد فقری صاحب ہمیں بتاتے تھے، تو وہ ہمیں کیا کہتے تھے؟ وہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے حوالے سے ایک بات مشہور تھی کہ وہ کسی راستے پہ اگر وہ راستے پہ وہ چلنا شروع کرتے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ راستہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے،
لہٰذا وہ اسی راستے کو چھوڑ کر واپس آ جاتے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مجھے دنیا میں ایسے راستے پہ چلنا چاہیے، ایسے راستے پہ چلنا چاہیے، ایسے سائڈ پہ جانا چاہیے، ایسی طرف ایسے سائڈ پہ جانا چاہیے جو بہت مشکل ہو۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی شاعری میں بھی اس طرح یہ اشعار ہمیں ملتے ہیں۔ کبھی کبھار ہو تو یہ بھی ہمیں عرض کرتے ہیں کہ یعنی پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسا کر کے چھوڑوں گا، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسا کر کے چھوڑوں گا۔ یعنی اسی وجہ سے ان کی شاعری میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یعنی مشکل پسند تھے، ان کو سختی والی زندگی، تکلیفوں والی زندگی ان کو اچھی لگتی تھی۔ تو اس لیے شاعر یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے نوجوان نسل سے وہ تھوڑے سے بیزار ہیں۔ کیوں بیزار ہیں؟ کیونکہ بیزار اس لیے ہے کہ ان نوجوانوں کے اندر فقر، درویشی، غیرت کا جذبہ نہیں رہا، کیونکہ یہ جذبہ اس وقت بیدار ہوتا ہے جب انسان کی خود بیدار ہو۔ جس علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی جو شاعری ہے خودی، تو خودی کا مطلب لغت میں تو وہ غرور تکبر کے ہیں، لیکن خودی کا مطلب علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی شاعری میں کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی شاعری میں خودی کا مطلب اپنے آپ کو پہچاننا۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ہے، لوگ مطلب انہیں علماء حدیث میں بھی شمار کرتے ہیں۔ بہرحال وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا سو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو یعنی اسی وجہ سے اس میں بھی ہمیں یہ اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ میں کتاب پڑھ رہا ہوں تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لینے سے مراد یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، مطلب اپنے آپ کی فکر کی کہ میں تو کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میں تو کوئی معمولی بندہ نہیں ہوں، لہٰذا میرے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہے، بے پناہ قابلیت اللہ تعالیٰ نے میرے اندر رکھی ہوئی ہے، لہٰذا مجھے اس قابلیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی جو ہماری زندگی، ہم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمارے اندر قوت، طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ صلاحیت ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اس صلاحیت کو استعمال میں لے تو اسی وجہ سے ہر انسان کو، کسی بھی انسان کو امید نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بندگی ہے وہ اسی بندگی ہمیں کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں امید نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید رہنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتا ہے، انسان تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کے اندر یعنی جذبہ بیدار کرنا چاہتے تھے، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تو یہ بھی کہتے ہیں، لیکن تھوڑے سے مطلب بیزار نظر آتے ہیں، لیکن ایک جگہ تو وہ ایک شعر میں اس طرح کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ یہ لفظ کیا ہے؟ بہت ہے، بڑی نہیں ہے، بڑی ویسی بھی لوگوں نے خود سے شامل کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ میں اپنے نوجوانوں سے امید نہیں ہوں، اگر یہ تھوڑے سی بھی مطلب ہوشیار ہو جائیں، جھاگ جائیں، چاک چوبند ہو جائے، ان کے اندر چستی آ جائے، چوکس ہو جائے، تیار ہو جائے، کمر بستہ ہو جائے، کمر کس لے، کسی رستے پہ وہ چلنا شروع کر لے، تو اللہ تعالیٰ تو انسان کے ساتھ مدد کرتا ہے۔ جس طرح جو قتل شفائی کا ایک شعر ہے کہ وہ مطلب حالات کے حوالے سے ایک شعر ہے، حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ تو لہٰذا حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، وہ قلندر جس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ان کا پکا یقین ہو، تو وہ قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا۔ حالات جیسے تیسے بھی ہو، حالات مشکل ہو، آسان ہو، جیسے بھی ہو، وہ قلندر وہ قدموں پہ نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا۔ اور ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، اگر تارا ٹوٹ بھی جائے، مطلب ایک انسان ہے ان کی زندگی میں ناکامی ہی آ جائے، لیکن تارا ٹوٹے بھی جو تارا کا مطلب یہاں پہ انسان بھی مراد دیا جا سکتا ہے، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، اگر تارا وہ نیچے گرنا چاہے تو وہ زمین پہ تو نہیں گرے گا۔ تو یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ شاعر یعنی قتل شفیع یہاں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر حالات جیسے بھی ہو، جس طرح بھی ہو، تو انسان کو حالات کے سامنے یعنی ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے، انسان کو ہمیشہ یعنی آگے کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔
تو اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ خود اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کا وہ مرکز ہے، وہ سینٹر ہے، جس سے انسان اپنے نفس کو پہچانتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور جب انسان اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پہچان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی ان کے اندر آتی ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ کتاب جو میں پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اپنے نفس کو پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے، ایک انسان کو محنت کرنی چاہیے قابلیت کی طرف، اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ قابلیت رکھی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے جو قاسم علی شاہ جو کتاب ہے، تو ان کی کتاب میں بھی اپنی تلاش میں وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر کون سی کوالٹی ہے۔ اگر میرے اندر اس کوالٹی کا، ان کو اگر کوالٹی کا پتہ چل جائے، ان کو اگر اپنی خوبی کا علم ہو جائے، تو لہٰذا اس علم کے حوالے سے ان کو سارے کام آسان ہو جائیں گے کہ میرے اندر تو یہ کوالٹی ہے اور میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ لہٰذا اسی حوالے سے زیادہ تر لوگ ایسے بھی ہیں آج کل کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا، بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ میرے اندر کون سی قابلیت ہے، کون سی کوالٹی ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی کوالٹی کو سمجھنے لگتے ہیں۔ جس طرح کاظم علی شاہ کی کتاب میں آگے پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ یہ اسی سوچ میں اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں، لیکن اپنی زندگی وہ ان کی گزر جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر ایسی کون سی کوالٹی تھی کہ جو میرے اندر موجود تھی۔ تو لہٰذا ہر انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہر انسان کو آگے کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو تشریح ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس سے استفادہ کریں گے۔ مجھے بھی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ کمنٹس میں اس کے اظہار کر سکتے ہیں۔ کسی جگہ پہ آپ شعر کی تشریح میں آپ کو الجھن ہے تو آپ جو میرا واٹس ایپ نمبر ہے ہوم پیج پہ جو میں نے دیا ہوا ہے، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔